बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इल्म हिकमत में खुश आमदीद। मैं हूँ मोहम्मद हसन इलियास। नाज़रीन कराम, मुनाज़राना ज़हन की चंद नुमायाँ अलामात, इस मौजू से हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया था। हमारे यहाँ बिलूम जब तनकीद की जाती है, मुकालमा किया जाता है, उनमें वो कौन से पहलू हैं जो पेश नज़र नहीं रखे जाते और उसके नतीजे में कोई मुस्बत तनकीद जन्म नहीं लेती। वो कौन सी नुमायाँ अलामात हैं जो बिलूम मुकालमे को मुनाजरे में ढाल देती हैं। एक एक करके गामदी साहब से ज़ेर बहस ला रहे थे, उसी सिलसिले गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हज़रत साबिक़ हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब जावेद अहमद गामदी साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। हमसे बहुत शुक्रिया। आपके वक्त का आगाज़ करते हैं। कुछ 6 के करीब अलामात ज़ेर बहस आई थी। अगला नुक्ता जो इस पूरी बहस में हमेशा देखने में आता है वो ये कि जब भी एक साहिब इल्म दूसरे पर तनकीद कर रहा है तो होना तो ये चाहिए है कि तनकीद जिस इस्तदलाल पे हो रही है वो इस्तदलाल जहाँ से शुरू हुआ है तो जिसने शुरू किया है पहले उसको ज़ेर बहस आना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ बिलूम भी होता है कि सामने वाले को कहा जाता है कि तुमने ये बात कर दी। हालांकि इल्म अक़ल इखलाक का तकाज़ा तो ये कि सबसे पहले कहा जाए कि जी तुमसे पहले भी 50 लोगों ने ये बात की थी और जिसने सबसे पहले की थी मैं पहले उस पर तनकीद कर रहा हूँ चूँकि तुम तो सिर्फ उसकी तायदी कर रहे हो। क्या ये नुक्ता भी हमारे यहाँ बिलूम गुफ्तगू और मुकालमे में नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि जिसने सबसे पहले बात कही है ज़ेर बहस तो उसे आना चाहिए? ये सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज होता है और मैं बहुत अफसोस के साथ ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसके पीछे एक नफ्सियाती कमज़ोरी कार फरमा होती है। यानी हमारे सामने आज का एक शख्स होता है, उसकी शख्सियत, उसका मकाम अभी माशरे में उस तरह तस्लीम नहीं किया जाता। उससे पहले जो लोग गुज़र चुके हैं वो बड़े उलमा हो सकते हैं, बड़े मुफक्किरीन हो सकते हैं, किसी इल्म फ़न के माहिरीन हो सकते हैं, उनकी हैसियत मान ली जाती है। आम तौर पर उनके बारे में ये तासुर कायम हो जाता है कि वो बड़े लोग थे। इसी को दीन के एक आरिफ ने बहुत खूबसूरत ताबीर में बयान फरमाया था कि एक वक्त का पैगंबर होता है और एक तारीख़ का पैगंबर। तो तारीख़ का पैगंबर तो मान लिया जाता है लेकिन वक्त का पैगंबर सामने होता है। उसका नतीजा ये निकलता है कि कोई चीज़ अगर आपके नज़दीक सही नहीं है या आप उस पर तनकीद करना चाहते हैं तो ये तासुर दिया जाता है कि जैसे इस शख्स ने ये कोई नई बात कह दी है। जबकि इल्म और दयानत का तकाज़ा ये है कि हम जिस चीज़ पर तनकीद कर रहे हैं सबसे पहले ये देखें कि हमारी तारीख़ में या उस इल्म की तारीख़ में वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये राय दी थी, इसकी पदा किन लोगों से हुई थी, इसके अलमबरदार कौन कौन लोग रहे हैं। अगर ये कोई शख्सी ताबीर है तो उस शख्स के हवाले से, अगर कोई गिरोही ताबीर है तो उस गिरोह के हवाले से उस पर नक़्द होना चाहिए। मैं इसको चंद मिसालों से वाज़ेह करता हूँ। इस वक्त हमारे यहाँ दसियों की तादाद में लोग हैं जो दीन की सूफियाना ताबीर ही को दीन की सही ताबीर समझते हैं, बल्कि वो ये ख्याल करते हैं कि ये दीन की सूफियाना ताबीर है जो बरतर जहनों को मुतासर करती है। दीन को अगर इस ताबीर में पेश न किया जाए तो आला दर्जे के अज़हान की उसके साथ वो दिलचस्पी नहीं होती। ये अहकाम का मजमूआ है, ये चंद बातें अकायद की हैसियत से बता दी गई हैं, ये चंद अहकाम हैं जिन पर आपको अमल करना है, ये हराम है, ये हलाल है, ये तो इख्तियार कर लेने की चीज़ें हैं, छोड़ देने की चीज़ें हैं। लेकिन फ़लसफ़ियाना सतह पर जब किसी चीज़ को समझा जाता है, अल्लाह ताला से इस आलम का सदूर कैसे हुआ है, वो ज़ात वाहिद है तो इस आलम का उसके साथ ताल्लुक़ क्या है, इसको जब आप उस आला और बरतर सतह पर समझते हैं जहाँ एक ज़ात या एक जौहर से इस आलम के सदूर की पूरी दास्तान बयान की जाती है तो बड़े अज़हान उसको कबूल करते हैं और वो एक बड़ी मंतकी चीज़ महसूस होती है। फ़लसफ़ियाना सतह पर भी वो ज़्यादा काबिल कबूल लगता है। इस वजह से इस तरह की कोई ताबीर जो हमने इख्तियार कर ली है या जिसको हमने अच्छा समझा है, यही ताबीर सही ताबीर है। ये हर शख्स का हक़ है, वो उसको बयान करता है तो बहुत अच्छी बात है। इस्तदलाल से बयान कर रहा है, कोई शख्स उसको कबूल करता है, कोई छोड़ता है, ये उसका हक़ है। इस दुनिया में अल्लाह ताला ने जब अपने दीन के मामले में लोगों को ये इजाज़त दी है कि जिसका जी चाहे वो ईमान इख्तियार करे और जिसका जी चाहे वो मुनकर हो जाए, मन शाअ फलयुमिन मन शाअ फलयकफुर। तो बाकी मामलात के बारे में कोई पाबंदी तो नहीं लगाई जा सकती। जो ताबीर, जो नुक्ता नज़र, दुनिया को देखने का जो ज़ाविया किसी शख्स को ज़्यादा अपील करता है उसे इख्तियार करे। लेकिन क्या सूफियाना ताबीर की आज इब्तिदा हो रही है?
یعنی صوفیانہ تعبیر تو تاریخ میں اپنی بڑی گہری جڑیں رکھتی ہے. آپ ہندوستان کے قدیم مذاہب میں اس کو دیکھتے ہیں، آپ مسیحی متکلمین کے ہاں اس کو دیکھتے ہیں، آپ یہود تک کے ہاں ایک باقاعدہ روایت کی حیثیت سے اس کی تاریخ پڑھتے ہیں. اتنے لمبے عرصے پر محیط ایک نقطۂ نظر ہے جو ہزاروں اذہان کو متاثر کر چکا اور اپنے بڑے بڑے اساتین پیدا کر چکا ہے. یعنی بڑی آسانی سے ہم بتا سکتے ہیں کہ مسیحیوں کے ہاں اس کے بڑے لوگ کون ہیں، ہندوؤں کے ہاں اس کے بڑے لوگ کون ہیں، مسلمانوں کے ہاں جب وہ تصوف کے نام سے آئی ہے تو اس کے بڑے لوگ کون ہیں. اگر کوئی تنقید کرنی ہوگی تو ان لوگوں کے افکار پر کرنی چاہیے جہاں سے ابتدا ہوئی، یا جو لوگ اس کے کلاسیکی سطح پر علمبردار سمجھے جاتے ہیں. آج اگر کسی شخص نے اس کو اختیار کیا ہے تو وہ اصل میں انہی کی بات کو دہرا رہا ہے، یا انہی کی بات کی تائید کر رہا ہے، یا ان کی تصویب کر کے اس کو لوگوں تک عام کرنے کی صحیح کر رہا ہے. اس کو ہدف تنقید بنانے کی کوئی وجہ نہیں. یعنی مجھے مثال کے طور پر جب تصوف پر تنقید کرنی تھی تو میری کتاب میزان میں آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ اصولی باتیں کہی گئی ہیں، لیکن جب میں نے تفصیل کے ساتھ اس کو موضوع بنایا ہے تو اپنی کتاب برہان میں بنایا ہے. اس مضمون کا نام اسلام اور تصوف ہے. اس میں اسلام کی بھی وہ تعبیر سامنے رکھی گئی ہے جو اسلام کی مانی ہوئی تعبیر ہے. یعنی اس میں میرا یا آپ کا نقطہ نظر جن معاملات میں ذرا مختلف ہو سکتا ہے وہ چیزیں زیر بحث نہیں لائی گئیں. اس کے مقابل میں صوفیانہ تعبیر کو زیر بحث لایا گیا ہے. اس کے بڑے لوگوں کا انتخاب کیا گیا، یعنی بڑے لوگ جو اس علم کو بھی جانتے ہیں، جن کی حیثیت خود ہمارے یہاں دینی علوم میں بھی مانی ہوئی ہے. اس طرح کی شخصیات کے افکار سامنے رکھ کر یا ان کی عبارتیں سامنے رکھ کر میں نے دونوں چیزوں کا تقابل کر دیا. یہ بتا دیا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے اور یہ تعبیر اس طرح ان حقائق کو پیش کرتی ہیں. آج کے زمانے میں میرے اپنے احباب میں، میرے جاننے والوں میں، میرے گرد و پیش ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ ہیں اور بڑے نمایاں لوگ ہیں. یعنی ہمارے ہاں کے بہت سے روایتی علماء ہیں جو صوفیانہ تعبیری کو درست سمجھتے ہیں، اس کے علمبردار ہیں، اس کی تائید کرتے ہیں، لیکن میں نے کبھی ان کا نام لے کر اسے موضوع نہیں بنایا. اس لیے کہ اگر تو ان کا کوئی انفرادی نقطہ نظر اس میں ہے جو زیادہ نمایاں ہو گیا ہے، یا انہوں نے اس میں کوئی ایسی چیز کنٹریبیوٹ کر دی ہے کہ جو اب اس کو ایک نئی صورت دے رہی ہے، یا اس میں کوئی ایسا اضافہ کر دیا ہے کہ جو اضافہ اب ہدف تنقید بننا چاہیے، تو پھر تو آج کے کسی شخص کو موضوع بنایا جا سکتا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مجھے تنقید کرنی ہے تو میں انہی بزرگوں پر تنقید کروں. اسی طرح کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. میری کتاب میزان میں قانون دعوت کے عنوان سے ایک باب ہے. اس میں نے بتایا ہے کہ دعوت یا تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ کیا بنیادی قاعدے واضح کر دیے ہیں. اس کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ دعوت کو مختلف طبقات کے لحاظ سے میں نے تقسیم کر کے بتایا ہے. یعنی پیغمبر کی دعوت کیا ہوتی ہے، ذریت ابراہیم کی دعوت کیا ہے، اس کے کیا خصائص ہیں، جب مسلمانوں کا کوئی نظم اجتماعی قائم ہو جاتا ہے تو اس کے لیے دعوت کی کیا صورت اللہ تعالیٰ نے تجویز فرمائی ہے. اسی طرح فرد کی دعوت. اسی ذیل میں علماء کی دعوت زیر بحث آئی ہے. علماء کی دعوت کے لیے میں نے قرآن مجید میں سورہ توبہ کی ایک آیت کو موضوع بنایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دعوت کا وہ قاعدہ بیان کیا ہے جو علماء کے لیے، یعنی اس امت میں وہ لوگ جو دین کے عالم بنے اور دین کے عالم بن کر دعوت کی ذمہ داری انجام دینا چاہیں، ان کے لیے حکم کیا ہے، حکم کی بنیاد کیا ہے، یہ تقاضا کن لوگوں سے کیا گیا ہے، کس بات کا تقاضا کیا گیا ہے، ان کی دعوت کی نوعیت کیا ہے، اس کا ہدف اور اس کا مقصد کیا ہے. یہ ساری بات اس آیت کے حوالے سے بیان ہوئی ہے. اس آیت کی تفسیر میں دو نقطہ نظر رہے ہیں. میں نے اس میں اس نقطہ نظر کو ترجیح دی ہے جو ہمارے مفسرین میں جلیل القدر مفسر ہیں زمخشری، انہوں نے اختیار کیا ہے، اور بھی بہت سے مفسرین نے اس کو اختیار کیا ہے، لیکن زمخشری نے اس کی تعلیف کی ہے. یہ بتایا ہے کہ وہ تعلیف کیوں قابل ترجیح ہے. وہ ساری بحث لوگ چاہیں تو کشاف میں دیکھ سکتے ہیں. میرے اپنے قریبی اہل علم میں ایک بڑی شخصیت نے اس پر نقد کیا
اور اس میں زمخشری کے حوالے کے بغیر یہ تاثر دے کر نقد کیا کہ یہ گویا میں نے کوئی نئی بات کہہ دی ہے یا میں اس میں متفرد ہوں، اور مجھ سے انہوں نے کہا کہ تمہیں اس کا جواب دینا چاہیے، میں نے تو بہت عرصہ سے تنقید کر رکھی ہے، تم نے اس پر کوئی بات نہیں کہی۔ تو میں نے کہا جب آپ اس شخص پر تنقید کریں گے جس نے یہ بات کہی ہے تو پھر میں دیکھوں گا کہ کیا اس کا کوئی دفاع کرنا چاہیے، اس لیے کہ میں تو اس پہ متفرد نہیں ہوں۔ یہ جن اہل علم کی رائے ہے انہوں نے اس کا استدلال بھی بیان کر دیا، اور آپ زیر بحث ہی نہیں لائے، اس کو زیر بحث لائیے، اس کے بعد یہ موضوع بنے گا۔ اسی طرح کا معاملہ بعض اور آراء افکار کا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر نظم قرآن ہے، نظم قرآن کے باب میں جو منفرد تصور پیش کیا وہ امام حمید الدین فرائی نے۔ نظم قرآن کے قائل تو بہت سے علماء رہے ہیں، لیکن نظم کیا ہے، کس نوعیت کا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کو قرآن مجید کی تعویل میں کیسے مؤثر مانا جائے گا، اس کے نتائج کیا نکلیں گے، ایک پورا زاویہ نظر ہے۔ اس کی ابتدا امام حمید الدین فرائی سے ہوئی۔ اس کے بعد استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اسی تصور کو قبول کر کے نہ صرف یہ کہ زندگی بھر علمی کام کیا بلکہ تدبر قرآن لکھی جو قرآن مجید کی ایک بڑی تفسیر ہے۔ مجھے اصول میں اس سے اتفاق ہے، اصول میں، لیکن اطلاق میں بہت سی جگہوں کے اوپر جس طرح استاذ امام نے امام فرائی سے اختلاف کیا ہے، میرے بھی اختلافات موجود ہیں۔ یہ دو باتیں الگ الگ ہیں، یعنی اصول میں کسی چیز کو جب مان لیا جاتا ہے تو اب اس کا انطباق کرنا ہوگا نا، اسے اپلائی کرنا ہوگا، اس میں بہت سے اختلافات بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر تدریج کے ساتھ انطباق بہتر بھی ہوتا رہتا ہے۔ یہ دنیا کے ہر علم ہر فن میں ہوتا ہے۔ اس زمانے میں دیکھ لیجئے، جس کو تنقید کرنا ہوتی ہے وہ مجھے ہدف تنقید بنائے گا، درحال ہے کہ میں تو اس میں ابتدا کرنے والا نہیں ہوں۔ اگر کسی شخص نے تنقید کرنی ہوگی تو یہ معلوم ہے کہ امام فرائی کی دلائل النظام موجود ہے، التکمیل فی اصول التاویل موجود ہے، ان کی بہت سی تحریریں ہیں جس میں انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس کے دلائل دیے ہیں بلکہ مجموعہ تفاسیر میں جو آخری حصے کی تفاسیر ہیں جگہ جگہ اس کو عملی طور پر موقت کیا ہے، صورتوں کی تفسیر اس اصول پر کر کے دکھائی ہے۔ اس کے بعد پوری تدبر قرآن ہے، لیکن یہ دیکھ لیجئے کہ اس کو موضوع نہیں بنایا جاتا، اس پر گفتگو نہیں کی جاتی، یعنی شاذ کوئی شخص دیانتداری کے تقاضے سے اسے موضوع بناتا ہے، ورنہ یہ ہے کہ اس فقیر کو ادب بنا لیا جاتا ہے۔ اسی طرح کی صورتحال اس وقت پیش آئی جب قطعی الدلالہ کی بحث شروع ہوئی۔ میں نے اس پر بہت سی چیزیں لکھی بھی ہیں، لیکن یہ کہ قطعی الدلالہ کے بارے میں وہ نقطہ نظر ابتداً کس نے اختیار کیا، اور اہل علم کا بھی یہ نقطہ نظر رہا ہے، لیکن ہمارے مدرسہ فکر میں امام فرائی نے اس کو نہ صرف یہ کہ اختیار کیا بلکہ مجموعہ تفاسیر میں آپ وہ مقدمہ دیکھ سکتے ہیں جس کا عنوان ہی یہی ہے، اور اس میں انہوں نے پوری رائے بیان کی، پھر اس کا استدلال واضح کیا، پھر اس پر ہونے والے اعتراض کا جواب دیا، یہ بھی بتایا کہ قطعی الدلالہ کی نوعیت کیا ہے۔ اور صرف انہوں نے نہیں بتایا، اس کے بعد استاذ امام امین احسن اصلاحی نے جب قرآن فہمی پر اپنے خطبات پیش کیے تو اس میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا۔ وہ چیزیں لکھی گئیں تو باقاعدہ طریقے سے اسی عنوان کے تحت ان کو واضح بھی کیا گیا۔ یہ ساری تاریخ ہر صاحب علم کو معلوم ہے، اور اگر نہیں معلوم تو وہ تنقید کا حق نہیں رکھتا، یعنی یہ چیزیں شائع ہو چکی ہیں، معلوم ہے، معروف ہے۔ اس میں ایک بڑی نازک بحث یہ بھی ہے کہ یہ کیا چیز ہے، یعنی کیا یہ عند المتکلم ہے، یہ عند القارئین ہے۔ اب دیکھیے اس پر بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں، ذرا حال ہے کہ کئی مرتبہ یہ بات واضح ہو چکی ہے، اور ان سب بزرگوں نے واضح کی ہے کہ عند المتکلم ہونے کا بھی کوئی سوال نہیں ہے، اس کے متکلم تو کسی کلام کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے بعد ایک پیرہن اس کو دے دیتا ہے۔ جب وہ پیرہن دے دیتا ہے، وہ الفاظ کا پیرہن ہوتا ہے، تو اس کا ارادہ، اس کا مدعا اور وہ پیرہن مل کر اس سے خارج میں ایک تصویر بنا دیتے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ تو متکلم سے الگ ایک چیز وجود میں آ گئی جس کو اس نے خلق کر دیا ہے، یا جس کو اس نے ایک نئی صورت دے دی ہے۔ عند المتکلم تو ارادہ تھا، مدعا تھا، پیرہن اس نے پہنا دیا ہے، اب یہ ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ قاری پڑھے گا، قاری اپنی استعداد کے مطابق اس سے کوئی چیز اخذ کرے گا، کسی چیز کو قبول کرے گا، کسی کو رد کرے گا۔ قاری اپنی استعداد کے لحاظ سے غلطیاں بھی کرے گا، قاری کا فہم صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پر بھی قطعیت کا کوئی سوال نہیں ہے۔ قطعیت کی بحث تو یہ ہو رہی تھی کہ کیا کلام نے جو پیرہن پہنا ہے،
یا جو الفاظ کا ایک لباس اختیار کیا ہے وہ ایسا لباس ہے کہ جو متکلم کے پیش نظر مدعا تھا اس کو وہ آخری درجے میں ادا کر دے. یعنی اس میں وہ سب قرائن رکھ دیے گئے ہیں کہ اگر میں یا آپ متکلم کے مدعا تک پہنچنا چاہیں تو یہ رہنمائی موجود ہے کہ ہم پہنچ جائیں گے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس نے ایک مدعا پیش نظر رکھا پھر اس کے لیے اس نے ایک لباس تیار کیا، اور وہ لباس ایسا نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اس پورے جسم کے خط و خال کا جائزہ لے سکیں یا اس تک پہنچ سکیں یا اس کے جوہر تک پہنچ سکیں یا اس کی حقیقت تک پہنچ سکیں. یہ بحث ہے. تو یہاں ساری بحث نہ متکلم کے حوالے سے ہونی ہے نہ قاری کے حوالے سے ہونی ہے، کلام اور کلام جن لفظوں میں آیا ہے اس کے حوالے سے بحث ہونی ہے. کیا ان میں یہ قطعیت پیدا ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، یہ بحث ہے. اس سب کو نظر انداز کر کے آپ یہ دیکھیے کہ جس کے ہاتھ میں جو اینٹ پتھر ہے وہ مارتا چلا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ میں نے چند مثالیں دی آپ کو، کسی کے بارے میں کوئی بات کرنا مقصود نہیں ہے کہ ہم بعض اوقات اس کا خیال نہیں رکھتے. اسی طرح یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جو بعض روایات پر، روایتی علم پر، ہمارے ہاں جس طریقے سے تصوف اور علم کلام کے زیر اثر بعض بزرگوں نے دین کی تعبیر کی اس پر تنقید کرنا چاہتے ہیں. تنقید بعض اوقات بالکل درست ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اس میں کسی بزرگ کو جو آج کا ہے، جو کل کا ہے، کسی گروہ کو باقاعدہ ہدف بنا لیا جاتا ہے اور پھر لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ تم فلاں سے اظہار برات کرو اور فلاں سے علیحدگی کا استعمال کرو. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ علم کی دنیا میں یہ ساری چیزیں بالکل بے معنی ہوتی ہیں. اس سے سوائے اس کے کہ نفرت پیدا ہو، سوائے اس کے کہ لوگوں کے لیے چیزیں ناقابل فہم ہو کے رہ جائیں، اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جس چیز پر بھی آپ کو تنقید کرنی ہے آپ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ وہ چیز کیا ہے، وہ کب وجود میں آئی ہے، اس کی اصل کہاں سے اٹھی ہے، اس سے کوئی گروہ متعلق ہوا ہے تو اس نے اس کو کیا صورت دی ہے. اس سے جو تصویر بنتی ہے اس کو آپ شائستگی کے ساتھ ہدف تنقید بنائیں، اس لیے کہ تنقید ہی سے علم آگے بڑھتا ہے. اور اس میں بھی کسی شخص پر کوئی تعریض کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی اس کا مزے کا اڑانے کی ضرورت نہیں. آپ یہ بتائیے کہ اس کے علم میں استدلال کہاں ہے، اس نے لفظاً کیا چیز کہی ہے، اس کے معنی اور مدعا کی کیا نوعیت ہے. اس کو متعین کر کے اگر نام لینا ہے تو ان بڑے لوگوں کا نام لے کے آپ بتا دیں کہ اس میں یہ غلطی ہے. یہ رویہ اگر ہم اختیار کر لیں تو میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ علمی تنقیدات خواہ وہ زبان سے ہوں خواہ قلم سے ہوں وہ حاض اٹھانے کے اسلوب میں پڑھی جائیں گی. لوگ ان کو اپنے لیے سرمایہ سمجھیں گے. اس طرح کی تنقیدات ان کے علم میں اضافے کا ذریعہ بنیں گی. یہ نئی چیزوں کو دیکھنے، سوچنے اور سمجھنے کے راستے کھولیں گی. لیکن جس وقت اس کو طعن و تشنیع کا اسلوب دے دیا جاتا ہے، اینٹ پتھر کو اٹھا پھینکنے کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، اپنے سامنے کے کسی شخص کو ہدف تنقید بنا لیا جاتا ہے، لوگوں میں اس کے نتیجے میں سوائے اشتعال پیدا ہونے کے اور کوئی چیز بھی حاصل نہیں ہوتی. تو اس لیے میں تو اس کو اصول میں ہمیشہ بیان بھی کرتا ہوں اور ملحوظ بھی رکھتا ہوں کہ جس چیز پر بھی آپ کو تنقید کرنی ہے آپ اس کی اصل کے حوالے سے جہاں سے وہ پیدا ہوئی ہے وہاں تنقید کریں گے، خواہ اس کے نتیجے میں آپ کو ابو حنیفہ اور شافعی پہ تنقید کرنی پڑے یا بخاری و مسلم پہ تنقید کرنی پڑے. ہاں سے نقطہ نظر آپ نے واضح کیا اور سمجھ میں آتی ہے بات کہ اگر کہیں سے وہ چیز پھوٹی ہے تو سب سے پہلے اس کو زیر بحث آنا چاہیے. لیکن ایک توضیحی ضمنی سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. ہمارے ہاں یہ بھی تو ہوتا ہے، ایک حقیقت ہے کہ نقطہ نظر تو کسی نے پہلے قائم کیا لیکن وہ معاصر علم میں جو پوائنٹ آف ریفرنس بن رہا ہوتا ہے وہ کسی ایک فرد، کسی ایک گروہ، کسی ایک مسلک، کسی ایک طبقے سے بن رہا ہوتا ہے، چونکہ وہ اس کے علمبردار بن کے کھڑے ہوتے ہیں. مثال دیتا ہوں، مثلا یہ نقطہ نظر کہ جی مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے یا کیا کچھ روا رکھیں گے، یہ تو قدیم فقہ میں ہے. لیکن ہمارے ہاں طالبان نے اگر ایک نقطہ نظر اپنایا ہے تو آپ بھی اگر تنقید کریں گے تو طالبان کا استدلال لکھ کر ہی تنقید کریں گے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ معاصر علم میں کوئی چیز ریفرنس تو کسی گروہ ہی کے پس منظر میں بنتی ہے تو وہاں پر تو پھر وہ گروہ زیر بحث آ رہا ہوتا ہے نا؟ گروہ کو زیر بحث لانے میں کوئی حرج نہیں ہے. آج بھی اگر کوئی آدمی اس کو بیان کرتا ہے تو اس کا ذکر بھی ہوگا، لیکن یہ بتا کے ہوگا کہ اس کی اساسات کہاں ہیں. یعنی میں نے جب تنقید کی تو میں نے کیا کہا؟ میں نے یہ کہا کہ ہمارے مذہبی فکر میں اس کی بنیادیں ہیں اور پھر اس پورے مذہبی فکر کا تعارف کرایا. یعنی یہ تو نہیں کہا کہ یہ کوئی
فلاں اور فلاں گروہ نے نئی بات ایجاد کر لی، بلکہ لوگ کہہ رہے تھے کہ نئی بات ایجاد کر لی ہے، میں نے آگے بڑھ کر یہ بتانے کی صحیح کی کہ یہ بات نئی نہیں ہے، اس کی بنیادیں اس طرح موجود ہیں اور یہ ہمارے مذہبی فکر میں یہاں پائی جاتی ہیں، اس کو اٹھا کر ان لوگوں نے یہ صورت دی ہے۔ اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ انہوں نے بعض معاملات میں نئی صورت دے بھی دی تھی، بعض چیزوں کو ان حدود اور ان شرائط سے مجرد کر دیا تھا جو ہمارے روایتی فکر میں بیان کی جاتی ہیں۔ ہمارے فقہا جو حدود اس پر عائد کرتے ہیں ان میں سے بعض چیزوں کو انہوں نے لانگ دیا تھا۔ اس کے بابس میں نے اس کی اصل بھی بتائی اور وہ کیا غلطی کر رہے ہیں اس کو بھی متعین کر کے بتایا۔ یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، یعنی اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ آج اگر کوئی آدمی علمبردار ہے تو اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، ضرور کریں، لیکن لوگوں کو بتا کے کریں کہ اصل میں یہ حنفی فقہ کا نقطہ نظر ہے، یہ شافعی نقطہ نظر ہے، اور اس وقت بھی فلاں صاحب اس کو پیش کر رہے ہیں۔ جو فلاں صاحب پیش کر رہے ہیں وہ تو اصل میں پہلے سے موجود استدلال کو بیان کر رہے ہیں۔ ہاں، انہوں نے کوئی نیا پہلو پیدا کر دیا ہے، کوئی نئی تعبیر کر دی ہے، انہوں نے کوئی نیا استدلال پیدا کر دیا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ اس کو بھی ہدف تنقید بنا سکتے ہیں۔ تو یہ دیانتداری کا تقاضا ہے کہ جب بھی کسی چیز پر نقد کیا جائے تو اس کا پورا شجرہ نسب بتا دیا جائے، یعنی کبھی مختصر طور پر بتا دیا جاتا ہے، کبھی تفصیل سے بتا دیا جاتا ہے، کبھی اصلاً ہی اسی کو موضوع بنایا جاتا ہے، اس لیے کہ جو لوگ حاضر میں موجود ہوتے ہیں وہ کوئی ایک شخص نہیں ہوتا، وہ دسیوں لوگ ہوتے ہیں۔ مثلا مجھے فقہ حنفی پر نقد کرنا ہے، فقہ شافعی پر نقد کرنا ہے، تو کیا میں اپنے معاصر علماء میں سے کسی پر نقد کروں گا؟ میں ایسا نہیں کروں گا جب تک کہ کوئی ایسی چیز میرے سامنے نہ آ جائے جو کسی معاصر عالم نے نئی پیدا کر دی ہو۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو فقہ حنفی کے اساتین موجود ہیں، ان کی کتابیں موجود ہیں، ان کے اپنے استدلالات موجود ہیں، ان کو سامنے رکھ کر میں اپنا نقطہ نظر بیان کروں۔ ٹھیک، اچھا، ہم سے اس میں ایک نقطہ یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ چلیں یہ تو ٹھیک ہے کہ اگر آپ ریفرنس دیکھیں، علم کی ہسٹری کو تلاش کریں تو ممکن ہے مل جائے جی پہلے بھی کسی عالم نے یہ نقطہ نظر اصولاً اپنایا ہو یا اصلاً انہوں نے بیان کیا ہو، لیکن کہا جاتا ہے کہ جی ان کا تو ایک پورا نظام فکر تھا، انہوں نے کوئی ایک آدھ بات کی بھی ہوگی تو وہ ان کے تفرد کے کھاتے میں ہم نے ڈال دی، لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں وہ تو آپ پورے زور و شور سے بیان کر رہے ہیں، ان کا تو ایک نقطہ نظر تھا، وہ کسی کتاب میں لکھا تھا، وہ چلے گئے، اب تو اصل میں آپ ہی پوائنٹ آف ریفرنس بنیں گے، انہوں نے اس کو کوئی دنیا میں ترویج نہیں کی ہے، اس کو شائع و ضائع نہیں کیا، بس ایک بات کہی تھی اور رخصت ہو گئی۔ میں نے اسی لیے جو مثالیں دی ہیں وہ اس نوعیت کی نہیں ہیں، اس میں یہ بتایا ہے کہ فلاں اور فلاں نقطہ نظر اصل میں اس شخصیت کے ساتھ وابستہ ہے جو ماضی میں جا چکی ہے، یعنی حنفی فقہ تو کوئی تفرد نہیں ہے نا کسی کا، اسی طرح تصوف تفرد نہیں ہے کسی شخص کا، وہ ایک باقاعدہ نقطہ نظر ہے، اس میں کوئی اجزاء ہوں گے، تو ان اجزاء میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اگر آج کوئی چیز بیان ہو رہی ہے یا ایک خاص اسلوب میں بیان ہو رہی ہے یا کسی شخص نے اس میں کوئی نیا پہلو پیدا کر دیا ہے تو اس پہ تنقید ہوگی، لیکن یہ بتا کے تنقید ہوگی کہ یہ چیز پیدا کیسے ہوئی، اس کی بنیادیں کہاں ہیں، اس میں کیا پہلو ہے کہ جو آج نیا ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ آپ ایک ایک چیز کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ اس معاملے میں ایک نفسیاتی کمزوری کار فرما ہوتی ہے۔ ہمارا خیال ہوتا ہے کہ موجودہ زمانے کے کسی شخص پر آپ جو اینٹ پتھر بھی اٹھا کے پھینک دیں گے لوگ اسے قبول کر لیں گے، کسی بڑے آدمی کا نام ہم نے لے لیا یا ماضی کے کسی شخص کے بارے میں یہ بات کر دی تو بات مؤثر نہیں رہے گی۔ یہ کمزوری ہے جس کو قریب نہیں آنے دینا چاہیے۔ بات جیسی ہے، جس سطح کی ہے، جس درجے کی ہے، اسی میں رکھ کر لوگوں کو بتانا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ تنقید کو اس معنی میں لیا ہی کیوں جائے کہ اس میں کسی کی کوئی تنقیص ہو رہی ہے، کسی کی برائی بیان ہو رہی ہے، یہ کوئی عیب چینی ہے۔ تنقید اصل میں کسی علمی چیز کا جائزہ ہے، یعنی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بات کہی گئی ہے، اس بات کے پیچھے استدلال کیا ہے، اس میں کس چیز کو بنا بنایا گیا ہے۔ ہمارے مذہبی مقدمات میں قرآن مجید کی کوئی آیت زیر بحث ہوگی، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد زیر بحث ہوگا، سنت کی کوئی تفہیم تبیین کی جا رہی ہوگی، تو جو ماخذ ہے وہ سامنے ہوگا، اس کو سامنے رکھ کے ہم تنقید کر دیں گے۔ اسی طریقے سے مذہبی افکار میں بعض اوقات آپ کو کسی شخص کے اسلوب سے، بیان سے، طرز سے اختلاف ہو جاتا ہے، ایسا بالکل ممکن ہے، بات کو وہیں تک محدود رکھیے، یعنی یہ بات تو درست ہے، میں اس طرح کہوں گا، لیکن اس کو جس طرح سے انہوں نے پیش کیا اس سے یہ خرابی پیدا ہو رہی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، پھر اس خرابی کو موضوع بنائیے، لیکن یہ تاثر تنقید سے نہیں ہونا چاہیے
کہ آپ اپنے سامنے کے ایک عاجز فقیر کو سامنے رکھ کر تو جو چیز آپ کے پاس ہے وہ پیش فرما رہے ہیں، لیکن آپ اپنے قاری کو یا اپنے مخاطب کو اس سے آگاہ نہیں ہونے دے رہے کہ یہ علم کی روایت میں کس طرح سے چلی آئی۔ ٹھیک ہے، نقطہ آپ نے واضح فرمایا، آگے بڑھاتے ہیں۔ مناظرانہ ذہن کی جو نمایاں علامات میں سے اس میں ایک اور نقطہ بھی ہم بالعموم دیکھتے ہیں، بلکہ یہ شاید سب سے زیادہ مذہبی بحثوں میں دیکھے جانے والا نقطہ ہے، وہ یہ کہ مخاطب جس سے آپ بحث کر رہے ہیں اس کا نقطہ نظر کیا ہے، اس کا استدلال کیا ہے، شاید اس میں نقد بھی ہوگا، لیکن ایک تاثر دیا جا رہا ہوتا ہے، جملوں کی کاٹ ایسی ہوتی ہے، اس کو اس طریقے سے نوکدار بنایا جاتا ہے لوگوں کو متوحش کرنے کے لیے کہ اصلاً تو یہ شخص دین بیزار ہے، یعنی یہ اصل میں اللہ جو پابندی لگانا چاہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شریعت میں حدود بندی کی گئی ہے اس کو دل سے تسلیم نہیں کرتا، بلکہ مذہب کی جو مزاج ہے اس سے ایک بیزاری کا تصور اس کے یہاں پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا بالعموم تنقیدات میں یہ نقطہ باور کرایا جاتا ہے کہ جی یہ شخص تو مذہب بیزار ہے اور مذہب سے اصلاً یہ وابستہ نہیں، اگرچہ مذہب کا نقطہ نظر اس نے اپنایا ہوا ہے۔ یہ آخری درجے میں گناہ کی چیز ہے۔ کسی شخص کی نیت، اس کے محرکات طے کرنے کا مجھ کو میرے پروردگار نے حق نہیں دیا۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک مارکۃ العارہ مسئلہ ہے گستاخیوں کا۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ حنفیوں کے دو گروہ ہیں، یعنی اپنے پس منظر کے لحاظ سے بالکل یکساں ہیں۔ حنفی نقطہ نظر سے متعلق ہیں، علم کلام میں بھی اپنے یکساں نقطہ نظر رکھتے ہیں، صوفیانہ مباحث میں بھی بہت قریب ہے چند چیزوں کو چھوڑ کر۔ اس سب کے باوصف بہت بڑے پیمانے پر تکفیر کا بازار گرم ہوا اور اس میں کہا گیا کہ فلاں نے یہ گستاخی کر دی ہے، فلاں یہ گستاخی کر دی ہے۔ اس میں دیکھیے کہ صحیح اپروچ کیا ہوگا۔ صحیح اپروچ یہ ہوگا کہ آپ کا مخاطب کون ہے۔ کیا آپ کا مخاطب کوئی دین سے الگ ہونے والا شخص ہے؟ اس نے اپنے الہات کا اعلان کر دیا ہوا ہے، وہ ایک مسلمان ہے، مسلمان ہی نہیں، اس سے بڑھ کر دین کا عالم ہے۔ دین کا عالم نہیں بلکہ لوگوں کو دین بتا رہا ہے۔ اس نے کوئی ایک تعبیر اختیار کی، وہ تعبیر آہوت نہیں تھی، اچھی نہیں تھی، مناسب نہیں تھی۔ میں آپ توجہ دلا سکتے ہیں کہ آپ دین کے عالم ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے لوگوں کو فیض پہنچایا ہے اور پہنچا رہا ہے۔ یہ جو تعبیر آپ نے اختیار کی ہے فلاں اور فلاں چیز کو بیان کرنے کے لیے، یہ اس چیز کا تاثر پیدا کرتی ہے کہ آپ نے کسی ہستی، کسی ذات والا صفات کی شان کو ملحوظ نہیں رکھا۔ یہ بات کہہ دیں، توجہ دلا دیں گے۔ توجہ دلا دینا ہمارا کام ہے، لیکن یہ خیال کرنا کہ کوئی مسلمان اس طرح کا گستاخی کا کلمہ جانتے بوجھتے اپنی زبان سے نکال سکتا ہے، یہ باور کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک شخص ایمان رکھتا ہے، ایمان کا اظہار کر رہا ہے، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر مانتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، وہ لوگوں کو دین بتاتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں آخری درجے میں یہ حسن ظن قائم رکھنا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ محبت رکھنے والا شخص ہے۔ اس حسن ظن کو قائم رکھ کر ہم توجہ دلائیں گے، بار بار توجہ دلا دیں گے، ایک بار نہیں 2 بار توجہ دلا دیں گے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری بات سمجھ میں نہ آئے تو یہ خیال کر لیں گے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اس سے آگے بڑھ کر اس کو فتوے کا موضوع بنانا، اس سے آگے بڑھ کر لوگوں کو اشتعال دلانا، اس سے آگے بڑھ کر ایک تفریق پیدا کر کے عام جلسوں میں اس کا ذکر کرنا، اس طرح کی عبارتوں کو اچھالنا، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کو واپس لو اور اس کو واپس لو، یہ سب کیا ہے؟ اس کا کوئی نتیجہ آپ نے دیکھا؟ نہیں، یعنی کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، پیدا ہوتی ہے، یعنی نفرت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، گروہ بنتے چلے جاتے ہیں، فرقے مستحکم ہوتے چلے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے لب و لہجے میں بات چیت کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ اس کے بالکل برخلاف اگر آپ شائستگی سے توجہ دلا دیں تو کوئی خرابی نہیں ہوگی۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یعنی ہم لوگوں کی نیت، ارادے، محرکات، ان پر تنقید کرتے ہی کیوں؟ یعنی میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں کہ آپ کو سارے قرائن دستیاب ہیں کہ فلاں آدمی کی نیت ٹھیک نہیں ہے، تو یہ فیصلہ اس پروردگار کو کرنے دیجیے جو قیامت میں اپنی عدالت لگائے گا، جہاں آپ پر کوئی بار نہیں آئے گا۔ کتنی عمدہ بات کہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم جب کسی شخص کے بارے میں ایک کلمہ کہتے ہو تو قیامت کی عدالت میں یا تو وہ صحیح ثابت ہو جائے گا، غلط ثابت ہو گیا تو تمہیں وہ سزا بھگتنی پڑ جائے گی۔ تو سوال یہ ہے کہ میں نے قرائن کی بنیاد پر ایک رائے قائم کی، یہ تو آپ مانیں گے نا کہ وہ غلط بھی ہو سکتی ہے۔
اگر وہ قیامت میں غلط نکلی تو میرے پاس کہنے کے لیے کیا چیز باقی رہ جائے گی؟ میں اپنے آپ کو اس خطرے میں کیوں ڈالوں کہ میں کسی شخص کی نیت اور محرکات کو یہاں طے کروں؟ اس شخص کی نیت یا محرکات جو بھی ہوں، میرے ساتھ، دنیا کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ اس کا تعلق کس چیز سے پیدا ہوتا ہے؟ یا قول سے پیدا ہوگا یا فعل سے پیدا ہوگا؟ یعنی یا اس نے کوئی بات کہی ہے، وہ بات زبان سے کہی ہوگی، وہ قلم سے لکھی ہوگی، یا اس نے کوئی عمل کیا ہے، تو میرے اندر اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ میں اس قول کا تجزیہ کر کے اس کی غلطی علمی طریقے سے واضح کروں۔ وہاں کیا ہے؟ وہاں میں کوئی نیت اور محرکات کی طرف نہیں جا رہا، بلکہ ایک بات ہے جو زبان سے نکلی ہے، اس کو میں اس کے سیاق سباق میں رکھ کے اس کا مطلب متعین کروں گا۔ اگر اس میں کوئی غلطی ہوگی تو مخاطب بتا دے گا کہ یہاں اس نے میری بات کو صحیح نہیں سمجھا، اس کو حق ہے کہ وہ اس کی توضیح کر دے، اس کی وضاحت کر دے۔ اسی طرح اگر کوئی فعل ہے تو فعل کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ ایک واقعہ ہے جو ہو گیا ہے، میں بھی اس کو دیکھ رہا ہوں، دوسرے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اگر وہ چیز لوگوں کے سامنے موجود ہے اور میں اس کی غلطی بتانا چاہتا ہوں تو ہر آدمی اس کی تحقیق کر سکتا ہے، لیکن جس وقت کسی کے بارے میں اس کی نیت اور اس کے محرکات سامنے رکھ کے تبصرے کیے جاتے ہیں یا کوئی بات کہی جاتی ہے تو یہ دیکھ لیجئے کہ اس میں ہم حدود سے کتنا تجاوز کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کتنے خطرے میں ڈالتے ہیں۔ اس لیے اس سے بھی کامل اجتناب کرنا چاہیے۔ یعنی آپ کے سامنے ایک شخص کا قول ہے، فعل ہے، اس کو پوری دیانتداری کے ساتھ متعین کریں کہ اس کا قول ہے کیا، اور فعل ہے تو یہ متعین کریں کہ اس نے کیا بات کہی ہے یا کہی ہے۔ اس کو طے کر کے اب آپ بتائیں کہ اس میں علم کے لحاظ سے یا اگر کوئی دینی بحث ہے تو دین کے لحاظ سے غلطی کیا ہے، اور غلطی بتاتے وقت بھی یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے دین، آپ کو متعین کر کے بتانا چاہیے کہ دیکھیے یہ اللہ کا حکم ہے، یہ قرآن مجید میں یہاں بیان ہوا ہے، اس شخص نے اس کو سمجھنے میں یہ غلطی کی ہے یا اس کے بیان میں یہ غلطی کی ہے یا یہاں اس کے فلاں پہلو کو نظر انداز کر دی ہے یا اپنی کوئی بات اس میں شامل کر دی ہے، تو آپ کی تنقید ہمارے لیے رحمت بنے گی، اس سے نئے نئے افکار پیدا ہوں گے، اس سے چیزوں کو سمجھنے کے لیے راستے کھلیں گے۔ لیکن اگر یہ نہیں ہے تو پھر لوگوں کی نیت، محرکات، ان کے بارے میں تبصرے، یہ سوائے اس کے کہ تعلقات میں خرابی کا باعث بنے، سوسائٹی کو دین سے بیدار کر دیں، اور ان کا کوئی بھی حاصل نہیں ہوگا۔ ٹھیک، جناب صاحب نقطہ آپ نے واضح کیا۔ ایک عام طور پر استدلال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جب ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دین بیزار ہے تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے جب بھی کوئی رائے دی تو سوسائٹی کے اندر جو دین بیزار طبقے ہیں، جو علمبردار ہیں اس بات کے کہ جی ہم دین کو اس کے اساس میں نہیں مانتے، سیکولر لوگ ہیں یا مثال کے طور پر متشکک لوگ ہیں، وہ اس کی بات کی بڑی تائید کرتے ہیں۔ جب بھی دیکھا ہے ہم نے، وہ جب یہ بات کرتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، وہ اس کی بات کی تائید کرتے ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ نتیجہ کیوں نہ نکالیں کہ جب سوسائٹی میں عملاً دین بیزار طبقہ کسی رائے سے خوش ہو رہا ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اصل بندہ ہے وہ بھی دین بیزار ہوگا۔ ایک کرائن ہے نا، میں نے اسی لیے عرض کیا کہ آپ کے سامنے اگر ایسے کرائن بھی آ جائیں کہ جن کے بارے میں آپ کو یقین کامل ہو، پھر بھی آپ کو اس کو وجہ تنقید نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ یہ وہ معاملہ ہے جس کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ قیامت میں کیا چیز سامنے آئے۔ یعنی ایک شخص نے دیانتداری کے ساتھ ایک رائے قائم کی ہے، دیانتداری کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، دین کی محبت میں بیان کیا ہے، علم کی محبت میں بیان کیا ہے۔ ممکن ہے کہ اس کے نتیجے میں کوئی ایسا شخص خوش ہو رہا ہو جس کو آپ دین بیدار سمجھتے ہوں یا آپ اس علم کے معاملے میں ایک غلط نقطہ نظر رکھنے والا سمجھتے ہوں۔ تو دنیا میں چیزوں کی تحسین بھی ہوتی رہتی ہے، چیزوں کی تکبیر بھی ہوتی رہتی ہے، لوگ بیان کرتے رہتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں واقع ہوتا۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ اس جگہ تک محدود رہیں کہ وہ بات کہی گئی ہے تو کن الفاظ میں کہی گئی ہے، وہ کی گئی ہے تو فعل کی کیا نوعیت ہے، اس کی غلطی واضح کریں، اس لیے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون خوش ہو رہا ہے اور کون ناراض ہو رہا ہے۔ اس طرح کی چیزیں اگر کہی جائیں تو کسی پر قدامت پسند کی مہر لگ جائے گی، کسی پر جدت پسند کی مہر لگ جائے گی، طرح طرح کے عنوانات قائم ہو جائیں گے۔ ان عنوانات کے نتیجے میں سوائے اس کے کہ آپ فرقہ بندی کو، گروہ بندی کو، تفریق کو جنم دے رہے ہیں، اور کیا چیز اس سے حاصل ہوگی؟ یہ مسلمانوں کی امت ہے پوری، یہ محمد الرسول اللہ سے اپنے آپ کو وابستہ مانتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں، وہ ہمارا بھائی ہے، یعنی ایمان کے تقاضے سے، انسانیت کے تقاضے سے بھی ایک برادری ہے، وہ بھائی ہے ہمارا۔ اس کی کوئی غلطی ہے تو یا وہ قول کی غلطی ہوگی یا فعل کی غلطی ہوگی، بیان کریں اس کو، بتائیں اس کو،
اور یہ کہیں کہ اس میں استدلال کا یہ پہلو ہے، فلاں خوش ہو رہا ہے، فلاں ناراض ہو رہا ہے، پتہ نہیں وہ کیوں خوش ہو رہا ہے، اور نہیں کہا جا سکتا کہ کیوں ناراض ہو رہا ہے۔ اور خوشی اور ناراضی کے معاملات تو ہم نے سیاسی معاملات میں دیکھے ہیں کہ ان کی کوئی بنیادیں نہیں ہوتی۔ لوگ بعض اوقات ایسی چیزوں پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں جن کی تحلیل کر کے دیکھیے تو خود ان کے خلاف جا رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں در حقیقت وہ قرائن ہیں جو اپنی ذات میں بھی کمزور ہیں، اپنے نتیجے میں بھی کمزور ہیں، اور اپنے حاصل کے لحاظ سے بھی آدمی کو بڑی خطرناک جگہ پر لے جاتے ہیں۔ کچھ پتہ نہیں قیامت میں کیا فیصلہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ مناظرانہ ذہن کی نمایاں علامات میں جو 11واں نقطہ ہے وہ یہ کہ مخاطب کی باتوں میں ان لوگوں کی باتوں سے مماثلت تلاش کرنا جنہیں حقیقتاً گمراہ قرار دیا جا سکے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ علم کی دنیا میں جس طرح کفر ہے، شرک، اسی طرح سے گمراہی بھی، فکری گمراہی بھی پیدا ہوئی۔ آپ نے بڑی تفصیل سے اس پہ گفتگو کی تھی۔ اب آپ نے کوئی نقطہ نظر اپنایا ہے، میں نے کوئی بات اپنائی ہے، ممکن ہے کسی ایک گمراہ شخص نے جس نے بالکل دین کا تیا پانچا بالکل تارو پود بکھیر دی ہیں، اس نے بھی اپنائی ہو۔ ہمارے عام طور پہ ہم نے دیکھا کہ گفتگو میں، مکالموں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کسی بات کی ادنا مماثلت اس کی کسی بات سے تلاش کر کے تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ بھی وہی بات کر رہا ہے جو یہ دوسرا مسلم گمراہ آدمی کر رہا ہے۔ ایسا بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے لوگوں کو، بہت ہوتا ہے۔ یعنی بعض اوقات تو جس کو آپ نے ادنا مماثلت کہا ہے وہ ادنا سے بھی ادنا ہوتی ہے۔ یعنی کسی لفظ کے استعمال میں اشتراک ہو گیا ہے، یا کسی نتیجے میں اشتراک ہو گیا ہے، یا کسی نے کوئی دلیل دی ہے، 10 دلائل کسی نے دوسرے دیے، ان میں سے کوئی ایک دلیل مشترک ہو گئی ہے، اس کی بنیاد پر اس طرح کے حکم لگا دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو انتہا درجے میں غیر ذمہ داری کی بات ہے۔ یعنی جب ہم کسی شخص کی بات کو متعین کریں گے تو اس کی بات کو ہر لحاظ سے طے کریں گے، اس نے کہاں کہی ہے، کس پس منظر میں کہی ہے، کس سیاق و سباق میں کہی ہے، پیش نظر کیا تھا، ہدف کیا تھا، سب کچھ طے کر کے میں اس کو عام طور پر اس طرح بیان کیا کرتا ہوں کہ جب ہم وہ بات بیان کریں تو جس شخص کی بات ہے وہ کہہ اٹھے کہ اس کو میں اس سے بہتر طریقے سے بیان نہیں کر سکتا تھا، یعنی اتنا سمجھ کر اس کی بات کو بیان کریں، وہ بھی اس کو قبول کرے، ادنا درجے میں یہ نہ کہے کہ میری بات کو بگاڑا گیا ہے، اس کا مدعا خبت کیا گیا ہے، اس میں اپنا کوئی مضمون داخل کر دیا گیا ہے، جیسے جس کی بات ہے اسی طریقے سے بیان کیا جائے۔ اچھا، اگر ماضی میں یا معاصرین میں کسی شخص سے بات ملتی جلتی ہے تو آپ متعین کر کے بتائیے کہ دیکھیے یہ نقطہ نظر ہے، اس کو انہوں نے اس طریقے سے پیش کیا، دوسرے اہل علم اس کو اس طریقے سے پیش کر رہے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن پھر دونوں جانب پوری بات بیان کیجیے۔ یعنی ادنا مماثلتوں کی بنیاد پر جب آپ کسی کو کسی سے وابستہ قرار دیتے ہیں یا اس سے ماخوذ قرار دیتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو اصل میں وہی ہے جو کہی گئی ہے، یا یہ 10 باتیں اس سے پہلے کہی گئی تھیں، فلاں آدمی نے انہیں کو جمع کر کے یہ بات کر دی ہے، تو یہ بہت معذرت کے ساتھ انتہائی غیر محتاط گفتگو ہوتی ہے۔ میں ایسے بہت سے بیانات کی تحلیل کر کے بتا سکتا ہوں کہ وہاں بات ایک ہوگی، استدلال بالکل مختلف ہوگا، بات کی ابتدا صحیح جگہ سے ہوئی ہوگی لیکن آگے دونوں میں بہت فرق واقع ہو گیا ہوگا، اس بات کو کرنے کا محرک دونوں کے پیش نظر، میں علمی محرک کی بات کر رہا ہوں، ایک ہی ہوگا، لیکن یہ کہ دونوں بالکل مختلف جگہ سے اس بات کا اس بات کر رہے ہوں گے، تو اس لیے ہر بات اپنی ایک قدر و قیمت رکھتی ہے۔ اور اگر فرض کر لیجئے کہ وہ بات اس سے پہلے کہی گئی ہے اور بیان ہی اسی طرح کہی گئی ہے، تو آپ کو موجودہ آدمی پر تنقیدی کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ اسی شخص پہ تنقید کریں اور اس کو حد پہ تنقید بنائے رکھیں، اس لیے کہ وہ اگر پہلے سے ایک ایسا شخص ہے کہ جو ایک بات کہہ چکا اور وہ بات اس کی نسبت سے معروف ہو چکی، تو تنقید کریں گے، بڑا آدمی ہے، اس کے پہلو سے تنقید ہوگی تو اس کی غلطی اور بھی واضح ہو جائے گی۔ تو آپ غور کر کے دیکھیں کہ اس کے پیچھے سوائے نفسیاتی کمزوریوں کے اور کوئی چیز نہیں۔ اچھا، کم سے اس میں ایک نقطہ آخری میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک گمراہ آدمی ہو، اس نے 100 باتیں کہی ہیں، اس میں سے 98 اس کی گمراہی کی باتیں میں بھی سمجھ رہا ہوں، لیکن اگر اس کی 1-2 باتیں میرے نزدیک علمی لحاظ سے ٹھیک ہیں اور میں اس کو بیان کر رہا ہوں تو اس بنیاد پہ بھی مماثلت تلاش کر کے کہی جاتی ہے، دیکھو یہ اسی کی بات ہے، حالانکہ اس کی بات کو میں اون کرتا ہوں لیکن اس کی پوری فکر کو اون نہیں کرتا میں۔ بالکل بدیہی بات ہے، اس دنیا کے اندر کوئی شخص بھی سراسر شیطان نہیں ہوتا، دنیا میں شیطان بھی گفتگو کرتا ہے تو اس میں بھی بہت سی صحیح باتیں تلاش کی جا سکتی ہیں۔ تو اس لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ہدایت کی ہے وہ یہ ہے کہ صحیح بات کے تابع رہو، صحیح بات کو تلاش کرو، صحیح بات جہاں پائی جائے، جس کو بیان کیا گیا نا الحکمت و ضالۃ المومن، یعنی حکمت کی بات تو اصل میں مومن کی گمشدہ متاع ہے،
وہ اس کو جہاں سے چاہے گا لے لے گا۔ یہ جو میں نے تحلیل کر کے آپ کو بتایا ہے، تو اصل میں یہ میں نے انسان کو سامنے رکھ کر یہ گزارش کی ہے کہ ہم چیزوں کو کس طرح سے بعض اوقات دیکھتے ہیں اور دائیں بائیں کر کے اپنے لیے راستہ نکال لیتے ہیں، جبکہ سچے طالب علم کا کام یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس بات سے اس کی وابستگی کیا نوعیت ہے اور وہ اس بات کو کیا اہمیت دیتا ہے، اس کے لیے استدلال کے کیا کیا پہلو ہیں جس کی اس نے تحقیق کر لی ہے، اور وہ کیوں اس پر زبان کھول رہا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ فلاں بات میں یہ علمی غلطی ہے، دینی لحاظ سے اس میں یہ خرابی ہے۔ جب وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے تو لوگوں کی خیرخواہی میں بات کر رہا ہے، تو خیرخواہی کا لب و لہجہ بھی بالکل الگ ہوتا ہے۔ یعنی آپ دنیا میں کسی شخص کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں تو وہ آپ کا بھائی ہے، انسانی رشتے سے بھائی ہے، ایمان کے رشتے سے بھائی ہے، برادری کے رشتے سے بھائی ہے، قوم کے رشتے سے بھائی ہے۔ اس کی عزت اور تکریم کا لحاظ کرتے ہوئے آپ اپنا اختلاف بیان کریں اور بہت شائستگی کے ساتھ یہ بتائیں کہ اختلاف کی بنیاد یہ ہے اور میں اس کو اس لحاظ سے صحیح نہیں سمجھتا۔ یہ دیکھیے کہ میرے جن بزرگوں کے ساتھ مجھے اختلاف ہے، اور اختلاف بڑا بنیادی نوعیت کا ہے۔ مثال کے طور پر اسلام کی سیاسی تعبیر سے اختلاف، مثال کے طور پر اسلام کی صوفیانہ تعبیر سے اختلاف۔ اس میں بزرگ ہیں، اکابر ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جن کی میں بے پناہ عزت کرتا ہوں، لیکن سارے احترام کو ملحوظ رکھ کے تنقید کرتا ہوں۔ یعنی ہمیشہ ان کا نام لوں گا تو عزت کے ساتھ، ان کا علم، ان کا مطالعہ، ان کا فہم، ان کے کارنامے وہ لوگوں کو بتا کر کے یہ لوگ ہیں، اس درجے کے لوگ ہیں، اور میں ایک طالب علم کی حیثیت سے یہاں ان سے اختلاف کی جسارت کر رہا ہوں۔ یہ طریقہ میرے خیال میں اتنا ضروری ہے کہ اگر معاشرے کو آپ ایک وحدت میں ڈھالنا چاہتے ہیں، اس کے تمام اکابر کو معاشرے کے اکابر بنانا چاہتے ہیں۔ اب میں یہ بات کئی بار کہتا ہوں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت مسلمانوں کے ہاں جتنے علماء ہیں، دین کے علماء ہیں، جو ظاہر ہے کہ میرا موضوع رہتا ہے زیادہ تر، وہ سب میرے علماء ہیں، سب میرے اکابر ہیں، سب میرے ائمہ ہیں۔ ان سب کا مجھے یکساں احترام کرنا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ان میں سے ہر ایک کی رائے کو قبول کر لیا ہے؟ نہیں، رائے پر تنقید بھی ہوگی، اختلاف بھی ہوگا۔ یہ تو زندہ علم کا تقاضا ہے، لیکن کسی کے احترام کے منافی کوئی کلمہ آخر زبان سے کیوں نکلے؟ متکلمین ہیں، صوفیاء ہیں، اسی طرح فقہا ہیں، یہ سب ہمارے سر کے تاج ہیں۔ یعنی یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے علم کی روایت کو آگے بڑھایا ہے۔ کیا کوئی شخص امام غزالی پر یا امام الہند شاہ ولی اللہ پر کوئی ایسی بات تھوپ سکتا ہے کہ جو ان کے شائن شان نہ ہو؟ یعنی ہماری امت کے اساتین ہیں یہ لوگ، ان کی اس حیثیت کو قبول کر کے اس کو پوری عزت دے کر جو کچھ آپ نے کہنا ہے وہ دلیل کے ساتھ کہیے۔ اگر بات میں وزن ہوگا تو وہ بات اپنی جگہ بنا لے گی۔ کسی کا مزے کا اڑانے کے نتیجے میں آپ کی بات میں وزن نہیں پیدا ہوتا، کسی کا استخفاف کرنے سے آپ کی بات میں وزن نہیں پیدا ہوتا، کسی بڑی شخصیت کے عیوب تلاش کرنے سے آپ کی بات میں وزن نہیں پیدا ہوتا۔ دنیا میں پیغمبروں کے سوا کوئی نہیں ہے کہ جس سے غلطی نہ ہوئی ہو۔ پیغمبروں کے ہاں بھی جب یہ چیز ہوتی ہے تو اللہ اس کی اصلاح کر دیتے ہیں، ورنہ بشری تقاضے سے بعض چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ جس شخص کے بارے میں بھی آپ بات کریں اس کی عظمت سے لوگوں کو متعارف کرائیں۔ یہ میں نے ابھی جن بزرگوں کا نام لیا، آپ جانتے ہیں کہ ان کے افکار سے مجھے کیا اختلافات ہیں، لیکن وہ ہماری امت میں ہمارے اکابر ہیں اور اسی حیثیت سے ان کا نام عزت کے ساتھ لیا جانا چاہیے۔ میں تو عرض کرتا ہوں یہ تو ہمارے علماء ہیں۔ دنیا میں جو بڑے سائنسدان ہوئے ہیں، بڑے فلسفی ہوئے ہیں، بڑے حکماء ہوئے ہیں، ان سے بھی تو آخر ہم اختلاف کرتے ہیں۔ جی، کیا ہم نے افلاطون کے سارے فلسفے کو قبول کر لیے؟ کیا ارسطو کی پوری آراء کو قبول کر لیے؟ آئنسٹائن ہے، نیوٹن ہے، سائنسی تحقیقات ہیں، ان میں بھی اختلافات ہوتے رہتے ہیں، لیکن عزت کی جگہ رکھ کر اختلاف کیا جاتا ہے۔ یہی وہ بنیادی چیز ہے۔ اختلاف کریں، اختلاف کرنا آپ کا حق ہے، تنقید کریں، تنقید ہی علم کا ذریعہ ہے، لیکن تنقیص کرنا، کسی کی تضحیق کرنا، یہ آپ اپنی تضحیق کرتے ہیں اور اپنے نقص بیان کرتے ہیں اور اپنے عیوب نمایاں کرتے ہیں۔ جب بھی آپ اس طرح کرتے ہیں، ایک بالا تر شخصیت رکھنے والا شخص کبھی اس سطح پر نہیں اترتا۔ مناظرانہ ذہنیت کی نمایاں علامات 25 کے قریب علامات میں سے 11 زیر بحث آئیں۔ تیسری نشست میں انشاءاللہ مزید گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اب تک آپ کا بہت شکریہ۔